बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार खालिद और मैं आपको अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूं। बेटा जी, आज हम जो मज़मून पढ़ने जा रहे हैं वो है तालीम निस्वां या तालीम निस्वां की अहमियत, और ये साल दुवम का मज़मून है। आपको पता है मज़मून वाला जो सवाल है वो साल दुवम में आता है और ये 20 नंबर का सवाल है। ग्रामर से इसका ताल्लुक़ है और हम इसको जो है 8 से 10 सफ़ात जो है ये ज़रूर लिखने चाहिए मज़मून के। और इसके मैंने चंद अहम नुकात आपके सामने लिखे हैं। अहम नुकात जो हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर हवाले के अशार हैं। तो इस पर बेटा जी हम आराम से सुकून से थोड़ी बहुत बात करते हैं। इसका जो पहला अहम पॉइंट है वो ये है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आपको मज़मून शुरू करने से पहले आप बेशक ये शेर लिख दें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, कायनात की जो रौनक है वो औरत से है। और ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है। इसका मैंने पूरा शेर जो है वो नीचे हवाला जात अशार में लिखा है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। आपको जब दूसरे आप पॉइंट पर गौर करें कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तख्लीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कमी महसूस हुई, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जोड़े को पैदा करने के लिए या कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए अम्मा हवा को भी पैदा किया। यानी मर्द और औरत जो हैं दोनों ये लाज़िम व मलज़ूम हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, जब मर्द और औरत दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं या एक ही गाड़ी के ये दो पहिए हैं, इन्हीं से कायनात का निज़ाम चल रहा है और ये चलता रहेगा। और इसमें इसीलिए फिर अल्लामा इकबाल का शेर जो है इसी बात पर बेस करता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। या इसमें एक और दो हवाले के शेर देखिए। अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख़यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती। अब आपको ये 2-3 अशार के ज़रिए से ये पता चला है कि कायनात ये आपको पता चला कि जो दुनिया का निज़ाम है वो दो लोगों से चल रहा है, और वो एक मर्द है और दूसरी औरत है। इसलिए हमारा चूँकि मज़मून का जो उन्वान है वो है तालीम निस्वां की अहमियत, यानी मर्दों की तालीम के साथ साथ औरत की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। दोनों को जो हैं वो यकसां मौक़े फ़राहम करने चाहिए तालीम के। अच्छा, फिर मैंने ये सामने आपके एक उससे अगला पॉइंट लिखा कि ज़माना जाहिलियत में औरत का मुकाम, कि ज़माना जाहिलियत में औरत का क्या मुकाम था। ज़माना जाहिलियत में औरत को जो है वो जहर से ज़्यादा जहरीला समझा जाता था। ज़माना जाहिलियत में औरत, किसी ने इसको झूठ की बेटी कहा तो किसी इस तरह के औरत पर जो है वो बेशतर इल्ज़ामात लगते रहे। ज़माना जाहिलियत में औरत का मुकाम। अच्छा, ज़माना जाहिलियत में औरत पर बहुत सारे इल्ज़ामात थे। किसी ने इसे सांप से ज़्यादा जहरीला कहा तो किसी ने इसे झूठ की बेटी कहा। लेकिन इस्लाम ने औरत के हकूक़ मुकर्रर कर दिए, माँ, बहन, बेटी, बीवी। आप देखिए, और माँ का अलग मुकाम रखा। सारे ही औरत जो है औरत के 4 किरदार हैं, चारों ही किरदार बड़े जो हैं वो खूबसूरत हैं। इसलिए ज़माना जाहिलियत में जो औरत को कहा जाता, इस्लाम ने उसको आके इसकी नफ़ी की है और इस्लाम ने औरत के हकूक़ मुकर्रर कर दिए हैं। जब हम ये बात करेंगे इसमें, तो फिर हम ये बताएंगे कि मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं। यानी जहाँ मैंने आपसे ये कहा कि मर्द और औरत से ही ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है या ये दुनिया रमादमा है, मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं। यानी मैं आपसे पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये कायनात जो है ये 2 ही लोगों पर चल रही है, एक मर्द है और दूसरी औरत है। इसीलिए दोनों को तालीम याफ्ता भी होना, दोनों के लिए तालीम याफ्ता भी होना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। आप इस हदीस को देखिए, सिर्फ़ ये नहीं कहा कि मर्द को, बल्कि साथ औरत को भी कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ करार दिया कि यानी हर कोई तालीम हासिल करे, मर्द भी करे, औरत भी करे। अच्छा, फिर इससे अगला जो है वो पॉइंट है कि ये है कि माँ औलाद की पहली दरसगाह है।
اب آپ کو بیٹے پتہ ہے کہ ماں جو ہے یہ اولاد کی تربیت کرتی ہے، بچہ اسی کی گود میں پلتا ہے، سب سے پہلے بچے نے ماں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے، بچہ اسی کی عادات و اطوار کو اپناتا ہے، جس طرح کا ماں کا کردار ہوگا، ماں کی عادات و اطوار ہوں گی، بچے کی عادات، بچہ بھی ان عادات سے متاثر ہوتا جائے گا۔ اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ گود سے مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی تھی تو میں نے ساتھ لکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر کتنا زیادہ زور دیا کہ کہا گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کریں، یعنی آپ ساری زندگی انسان طالب علم ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا رہتا ہے۔ اچھا، جب یہ ہم نے بات کی تو اس کے بعد ایک فرانس کا ایک مشہور رہنما ہے، بادشاہ تھا نپولین کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس نے کہا آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی حیران کن بات ہے کہ اس نے کہا کہ پڑھی لکھی ماؤں، قوم کا مستقبل جو ہے وہ پڑھی لکھی ماؤں سے ہے۔ اسی لیے جو تعلیم نسواں ہے اس کی آپ کو اہمیت، اس قول سے آپ تعلیم نسواں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلے میں نے 2 احادیث مبارکہ پڑھی، اس سے آپ تعلیم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورت کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے۔ جب ہم نے اس پہ یہ بات کی، یا پھر میں ایک اور آپ سے بات کروں، جو تعلیم جو ہے یہ عورت کا اصل زیور ہے۔ اس میں میں نے ایک حوالے کا شعر بھی لکھا، بیٹی کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ بیٹی کے لیے سب سے جو اہم زیور ہے یا قیمتی زیور ہے وہ تعلیم ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ لکھا، 1-2 میں نے اس میں اور بھی شعر لکھے تھے، جب میں نے یہ کہا کہ ماں اولاد کی پہلی درس گاہ، اب علامہ محمد اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، یہاں آپ دیکھیے شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے ہیں؟ یہ ساری جو ہے یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ جب ہم نے اس پہ بات کی ہے تو جب ہم نے اوپر بھی بات کی، ان جو پہلے والے پوائنٹس ہیں ان کا جو ہے اشعار کا تعلق، یہ جو پہلے والے پوائنٹس ہیں یہ سارے میں نے اشعار اس کے ریفرنس کے لکھے ہیں، ساتھ ساتھ میں پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں۔ جب ہم نے آدم اور حوا کی بھی بات کی ہے، یا ہم اور بھی آگے بات کریں تو اس پہ یہ والا شعر دیکھیے کہ عورت کبھی ہوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا، کہ عورت نے ہر ایک دور میں قوموں کو سنوارا، کہ عورت جو ہے یہ قوموں کو سنوارتی ہے۔ میں اس کو ایک مختصر سی جملے میں کہوں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پڑھی لکھی ماں، پڑھا لکھا خاندان، پڑھی لکھی قوم، یہ 3 باتیں آپ سمجھیے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو خاندان پڑھا لکھا ہوگا، اگر خاندان جو ہے، اگر اسی طرح ہر خاندان ایسا ہو تو قوم جو ہے اس کا چہرہ کیا ہوگا، قوم کی حالت کیا ہوگی، ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ اچھا، جب ہم نے یہ بات کی تو ہم اس سے اگلی بات جو کر رہے ہیں وہ ہے عورت گھر کی سلطنت کی وزیر اعظم ہے، یعنی گھر کا جو تمام نظام ہے وہ عورت ہی اس کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے اسی کی سرپرستی میں ہی اولاد جو ہے پرورش پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کے سلیبس میں بھی اکبری کی حماقتیں کے عنوان کا مضمون ہے، تو وہ اصل میں اس کا جو ماخذ ہے وہ میرات العروس ناول ہے، اور یہ ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس میں یہاں مثال لکھی کہ میرات العروس جو ناول ہے اس سے مثال لینی چاہیے۔ اب میرات العروس ناول میں ڈپٹی نذیر احمد نے 2 کردار جو ہیں وہ تخلیق کیے ہیں، ایک اکبری کا ہے اور دوسرا اصغری کا ہے۔ اب آپ نے اس میں پڑھا کہ جو اکبری کا کردار ہے، اکبری جو ہے یہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ساری جتنا عرصہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہی، اس نے اپنی ماں باپ کی زندگی کو اجیرن کیے رکھا۔ جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر محمد عاقل کے پاس آ جاتی ہے تو اس نے اس کی زندگی کو بھی عذاب بنائے رکھا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ان پڑھ عورت ہے اس کا کیا نقصان ہوا، جبکہ اس کے کیا وہ نقصان کرتی ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا کردار تھا ڈپٹی نذیر احمد کا، دوسرا کردار ہے اصغری کا۔ اصغری جو ہے چھوٹے قد کی ہے لیکن وہ تربیت یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، اس نے جتنے عرصہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہی ہے،
اس نے اپنے والدین کو بھی خوش و خرم رکھا، لیکن جب وہ بیاہ کر کے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے وہ ساس سسر کے ساتھ بھی بہت اچھے سے رہتی ہے، اپنے میاں کو بھی خوش رکھتی ہے، یعنی پورے کا پورا گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت مثال تھی یعنی تعلیم نسواں کے حوالے سے۔ اچھا جی، جب ہم نے اس پہ بات کی تو ہم نے اس پہ اگلی جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے 4 روپ ہیں، جو ہے ایک پہلا روپ ہے اس کا بیٹی کا، دوسرا روپ ہے بہن کا، تیسرا روپ ہے بیوی کا، اور چوتھا روپ ہے ماں کا۔ یعنی عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے، چاروں اتنے بڑے خوبصورت اس کے رول ہیں، اور لیکن سب سے جو اہمیت کا حامل ہے وہ ماں کا ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہی اولاد کی تربیت بھی کرتی ہے، اولاد جو ہے یہ قیمتی سرمایہ ہے، اور اولاد جو ہے یہ نوجوان نسل ہوتی ہے، اور نوجوان نسلوں سے ہی قومیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا قومیں بنتی ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ بات کی تو اب ہم نے اس سے اگلا پوائنٹ ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار۔ یعنی یہ تاریخ گواہ اس بات کی کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے، جن قوموں نے دنیا میں عروج حاصل کیا، خواتین کا بھی ان کے ساتھ ساتھ پورا جو ہے وہ خواتین کی بھی پوری کی پوری سپورٹ رہی ہے۔ سال دوم میں ایک محمد بن قاسم والا جو ہے وہ سبق ہے، اس میں دیکھا کہ محمد بن قاسم کی ماں اور محمد بن قاسم کی بیوی جو ہے کس طرح ایک 17 سالہ نوجوان جو ہے وہ دمشق سے چلا، شام سے چلا، اور جو برصغیر پاک و ہند یعنی باب الاسلام سندھ میں داخل ہوا، تو کس طرح اس کی مدد کر رہی ہیں اور لوگوں کو ابھار رہی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نوجوان محمد بن قاسم کے ساتھ، فوج کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ یعنی آپ کو یہ پتہ چلا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ہی ایک جڑا اور پوائنٹ ہے اصلاح معاشرہ میں اہم کردار۔ اب عورت ہی مردوں کو جو ہے یہ تربیت کر رہی ہے، مردوں کی بچوں کی تربیت کر رہی ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح میں اس کا پورا کردار ہے۔ پھر ہم نے اس میں ایک اور بات دیکھی ہے، جتنی بھی عالمی تحریکیں ہیں اس میں عورتیں بین رہی ہیں، اور تحریک پاکستان میں بھی یہ سرگرم ہمیں نظر آئیں۔ آپ اس میں بڑی خوبصورت مثال لے سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کی بہن فاطمہ جناح، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں کتنی جو ہے وہ ان کے قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ پاکستان کے جو پہلے وزیر اعظم ہیں لیاقت علی خان، ان کی بیگم جو ہے رانا لیاقت علی خان، وہ بھی کس طرح جو ہے وہ رانا لیاقت علی خان کی جو ہے وہ معاون رہی ہیں۔ اور اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ عالمی تحریکوں میں بھی اور تحریک پاکستان میں بھی عورتوں کا کردار جو ہے وہ مسلم ہے یا مسلمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب ہم نے اس پہ بات کی تو اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعلیم، صحت، دفاع، بینکاری، سیاست، صحافت اور کھیلوں میں اہم کردار۔ آپ آج دیکھیے ہر جگہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی عورتیں جو ہے وہ تعلیم میں بھی نظر آ رہی ہیں، تدریسی فریضہ انجام دے رہی ہیں اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں۔ صحت کے میدان میں بھی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، دفاع میں بھی، بینکاری میں بھی، بینکوں کے شعبے میں اب کثرت سے اس طرح جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، سیاست میں بھی۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ پہلی جو مسلمان وزیر اعظم بنی وہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ اس طرح سیاست میں بھی ہم اور بھی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحافت میں آج ہمیں ٹی وی پہ خبروں میں پڑھنے میں کافی ساری خواتین نظر آتی ہیں، اور کھیلوں میں بھی، یعنی اس طرف جو ہے وہ کافی پڑھ لکھ کے عورتیں جو ہے اپنا کردار ہر شعبے میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ اچھا، جب یہ بات ہے تو بیٹا اس سے اگلی بات ہے کہ معاشرتی عدم مساوات کا شکار۔ اب یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اب دیکھیے یعنی کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عورت کو یکساں مواقع میسر نہیں ہیں۔ اب دیکھیے شہروں میں تو اس کی صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن جو شہر ہیں جو ملک ہوتا ہے نا، یا آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ملک جو ہے وہ صرف شہروں سے نہیں بنتا، ملک دیہات سے بھی بنتا ہے، لیکن یہ جو دیہات ہیں اس میں صورتحال بڑی ابتر ہے۔ اب کوشش کی ہے ریاست نے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتے ہوئے ریاست تک بھی وہ پیغام لے کر جا رہی ہے، یعنی دیہات تک بھی وہ پیغام لے کر جا رہی ہے، اور دیہات میں بھی کام تو شروع ہو چکا ہے، لیکن جس طرح سے یہ کام تعلیم پہ ہونا چاہیے یا جس طرح سے یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہے ہماری دعا ہے کہ اس پر بھی ہونا چاہیے، اور ہم اس کی بھرپور جو ہے وہ اپیل بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جب اس پہ بات ہوئی تو اس میں دیکھیے شرح تعلیم میں اضافے سے ہی تک ترقی ممکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں
ہمارے ملک میں جو بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں تعلیم کی شرح بہت جو تعلیم کا لیے پیسہ ہے، روپیہ پیسہ، وہ کم مختص کیا جاتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شرح تعلیم میں اضافہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ مختص کیا جائے، پھر ہی جو ہے یہ کسی قوم کی ترقی اور تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کی، ہم نے یہ بھی لکھا کہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ اسلام بے راہ تعلیم کا مخالف ہے۔ اب بیٹے جی، تعلیم جو ہے انسان کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے، تو کچھ تعلیم ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے۔ انسان کو فائدہ مند تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس کی رہنمائی جو ہے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے ریفرنس کے اشعار میں نے اس سائٹ پہ لکھے ہیں، یا آپ سامنے دیکھیے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب ہنر موت۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ شعر لکھا کہ مغربی تعلیم سے متاثر، اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں کہ مغرب میں نسوانیت کا خاتمہ۔ اچھا، مغرب میں نسوانیت کا خاتمہ اس طرح ہے کہ بیٹے وہاں پر مغرب میں عورت مر چکی ہے۔ عورت نے مغرب میں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آج عورت وہ بڑے اس کو حقوق میسر ہیں، تو بیٹے وہ اس لیے ہیں، اس عورت کو حقوق میسر ہیں، عورت نے خود کو مرد بنا لیا ہے۔ عورت نے خود کو مرد بنا لیا اور مردوں کے ساتھ وہ اسی طرح شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، اس لیے۔ لیکن اسلام نے عورت کی عصمت کو بھی محفوظ رکھتے ہوئے اسے سارے حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب یہ ہم نے کہا کہ اس میں بھی پھر میں نے کہا کہ مغربی تعلیم سے ہمیں مغرب سے اتنا متاثر نہیں ہونا، ہمیں عورتوں کی تعلیم کے لیے دین اسلام سے متاثر ہونا ہے۔ ہمیں جو ہے، ہمیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، ہمیں اسی اصولوں پر چلنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ میں نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ لکھا کہ سر سید جدید تعلیم کے داعی ہونے کے باوجود عورتوں کی مغربی تعلیم کے مخالف تھے۔ اب وہ کہتے ہیں جدید تعلیم سے راستہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے بے راہ روی کی طرف چلے جائیں۔ اس لیے پھر میں نے لکھا کہ اس میں ایک طنز کا شعر بھی لکھا، اس میں 2-3 خیریہ تو شعر ہیں، دیکھیے ذرا۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضائے مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔ عجیب معاملہ، دیکھیے یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، جب آپ ان 2-3 پوائنٹس پر بات کریں تو آپ طنز کے اشعار جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے یہ بات کی، اس سے اگلا جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ اب اگر آپ مضمون جب ختم کرنے کے قریب آتے ہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ مضمون کو کیسے ختم کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اب آہستہ آہستہ کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس میں اپنی طرف سے مضمون میں بتائیں گے کہ تعلیم نسواں پر جس طرح سے توجہ دی جا رہی ہے اور زیادہ دینی چاہیے، اور اس پر فوری اقدامات کی ضروری ہے، کیونکہ قومیں ایسے آگے نہیں بڑھتی۔ اس میں آپ دیکھیے، اے بے زبانوں کی زبانوں، بے بسوں کے بازوؤں، تعلیم نسواں کی مہم جو تم کو اب پیش آئی ہے۔ کہتے ہیں اب آپ کو خیال آیا ہے کہ تعلیم نسواں جو ہے عورتوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ کہتا ہے یہ مرحلہ آیا ہے تم سے پہلے جن قوموں کو پیش، یہ مرحلہ آیا ہے تم سے پہلے جن قوموں کو پیش، منزل پہ گاڑی ان کی استقلال نے پہنچائی ہے۔ یہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مستقل مزاجی، اور آپ کو ارادہ کر لیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اگر دیکھیے کہ خواتین جو ہے وہ اگر ملک کی آبادی جو ہے خواتین اس کا نصف ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں تو خواتین جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر جو مردوں سے زیادہ اگر خواتین ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کی تعلیم پر تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے، اور پھر اس سے اگلا جو آپ بتائیں گے آخر میں کہ تعلیم نسواں کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ بتائیے کہ شعور اجاگر ہونا یہ بیٹے بہت ضروری ہے۔ جتنی دیر تک شعور اجاگر نہیں ہوگا تب تک کام جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ اور آخری اس میں جو آپ پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے، تعلیم نسواں کے بغیر قومی ترقی کے خواب کی تکمیل ناممکن ہے، کہ صرف مردوں کے سہارے قوم نہیں چلتی، صرف مردوں کے سہارے ملک نہیں چلتے، بلکہ تعلیم نسواں کے بغیر قومی ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔
اس کا خواب جو ہم نے دیکھا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اپنی قوم کو سرفراز کریں، دنیا میں اپنی قوم کو آگے لے کر جائیں، تو عورتوں کو تعلیم دینی ہوگی، عورتوں کو مضبوط بنانا ہوگا، انہیں بھی ہر شعبے میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جتنے بھی شعر جو تھے وہ لکھے تھے وہ میں نے پڑھ دیے ہیں، کوئی بھی نہیں شاید شعر رہتا۔ ایک میں نے یہ شعر جو ہے وہ نہیں پڑھا، یہ والا دیکھ لیجئے۔ مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑھ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے، کہ عورت اگر پڑھ جائے تو نسلیں سنوار دے، کیونکہ تربیت اسی نہیں کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایسا شعر نہیں ہے کہ جو میں نے نہ پڑھا ہو۔ تو بیٹے آج کا یہی ہمارا مضمون تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔